शहद मालूम, शहद, अरे मालूम कैसा खट्टा रहता, नहीं मीठा रहता, अभी तक बचपन में चाटे सो याद है, पीते इतनी शहद। वो शहद भी मीठा बनता है, कैसे बताता हूँ सुनो। आका सहाबा के साथ एक मर्तबा गए तो सफ़र लंबा था, कुछ देर सफ़र करने के बाद आका एक जगह पर ठहराव किया, आराम किए, नमाज का वक्त था, उठे, नमाज पढ़े, इमामत फरमाई, फिर सहाबा को लेकर बैठ गए, दीन की बात फरमाई, खाने का वक्त था। आका ने पूछा कि भाइयों आपके पास खाने की कोई चीज़ है? सहाबा की ज़िंदगी तो गुर्बत से आरास्ता थी, तवक्कुल से पैरास्ता थी, सिर्फ दीन की फिक्र थी, क्योंकि दीन का काम इनको करना था, खिलाने का काम खुदा को करना था। निकल जाते ऐसे ही, जब आका बुलाते तो पीछे पलट कर नहीं देखते थे। जब आका की तरफ से सवाल आया तो पूरे सहाबा खामोश। सहाबा सोच रहे थे कि इस वक्त अगर आका हमारी जान पूछते तो खिदमत में पेश कर देते थे, खाने का मसला है, बगैर तोशे के हम आए हैं। पीछे से एक सहाबी उठते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाज़त हो तो मेरे पास रोटी के सूखे कुछ टुकड़े हैं जो खाने के लायक नहीं है, फिर भी मैंने एहतियातन मेरे तोशे में रखा, आप अगर इजाज़त दे तो आपकी खिदमत में पेश करूं। आका ने फरमाया लाओ। भूख के वक्त जो मिल जाता है वो अल्लाह की अता होती है, जो मिला खुदा का शुक्र अदा करो और खा लो। रोटी के चंद सूखे टुकड़े, तफसील पे नहीं जाना, जब रोटी सूख जाती है तो क्या हाल होता है। आज नरम से नरम हक को भी वली में बदनाम हो रही, शुक्राने बदनाम हो रही, दाग लगी सो रोटी, पर्दा पड़ा सो रोटी, क्या क्या नहीं बोलते, सूखे रोटियां। आका उन रोटियों को लेकर पूछते हैं भाई सालन है? सालन। सहाबा खामोश। नमक है? क्योंकि नमक भी बेहतरीन सालन हदीस में है। सहाबा खामोश। आखिर एक मक्खी आती है शहद की, आका के कान में कुछ कहने लगती है। आका को तो हर मोजिज़ा हासिल था। आका ने हज़रत अली से फरमाया, अली लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस मक्खी के पीछे जाओ, शहद है लेकर आओ। हज़रत अली जाते हैं, शहद लेकर आते हैं, एक मक्खी भी काटी नहीं। हमें वैसा शहद के छत्ते में हाथ रख डाले, असर में ऐलान हो जाता। क्या ऐलान होता मैं बोलता नहीं। असर को हाथ लगाया तो ईशा को ऐलान, एक मक्खी भी काटी नहीं। अब अल्लाह के रसूल वो शहद को लेकर अपने हाथों से रोटी के टुकड़े तोड़ते हैं, डुबाते हैं, देते हैं। चंद रोटी के टुकड़े थे। मोजिज़ा है मेरे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोजिज़ा था आका का। तोड़ते हैं, डुबाते हैं, देते हैं, सहाबा खाते हैं, फिर पीछे से आते हैं, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा। पूछे आका, खिला रहे सहाबा को। आका ने पूछा खा लिया सब? हाँ, पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं खाऊं? जी। आका खा ली। फिर मक्खी आई, आका ने कुछ फरमाया, मक्खी चले गई। सहाबा मंजर देख रहे थे, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि करीब थे हज़रत अली, बार बार सवाल करते थे। हज़रत अली ने पूछा, या रसूलल्लाह इजाज़त हो तो एक सवाल करूं? क्या है? या रसूलल्लाह, ये मक्खी आती, आपसे बात करती, आप कुछ बात करते जाती, ये गुफ्तगू क्या है?
آپ ذرا اظہار فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جب میرے ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے تھے، سوکھے، سالن نہیں، نمک نہیں، نرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، تم لوگوں سے میں بات کر رہا تھا تو مکھی آئی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام، آپ ہمارے علاقے تشریف لائے۔ کتنی خوشی ہوئی حضرت امیر شریعت جب یہاں تشریف لائے تو شاگرد رشید کو۔ اصل میں بات یہ ہے، آنے والے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، بلانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہمارے اساتذہ ہمارے پاس نہ آئے تو پھر کس کے پاس آئے؟ ہمارے اساتذہ ہمارے پاس نہ آئے تو پھر کس کے پاس آئے؟ استاد مثل باپ ہوتا ہے، باپ۔ باہر والے بلائے تو دیکھیں گے ٹائم ہے بول سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے بچے بلاتے ہیں تو پھر نکال کر دیتے ہیں وقت، نکال کر دیتے۔ امیر شریعت میں بار بار کہتا رہتا ہوں، امیر شریعت معمولی نہیں ہوتے، 4 CM اتنا مصروف نہیں جتنا ہمارا امیر شریعت مصروف ہوتا ہے۔ ادارہ سنبھالنا، ریاست سنبھالنا، درس سنبھالنا، یقیناً مولانا منیر صاحب محبتاً بار بار نام لے رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائے۔ بڑے جب آتے ہیں ماحول ہی سنور جاتا ہے۔ مکھی نے کہا یا رسول اللہ ہماری سعادت ہے آپ آئے، روٹی ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس شہد ہے، اس کام کا ہمارے پاس شہد رہ کر آپ سوکھی روٹی کھائے، خدا کو ہم کیا جواب دیں؟ کسی ساتھی کو بھیجیے آپ، ہم شہد دے کر بھیجیں، زیادہ ہے ہمارے پاس۔ علی میں نے تم کو بھیجا، تم شہد لے کر آئے۔ جب شہد اور روٹی برابر ہو گئی تو پھر مکھی آ کر پوچھنے لگی یا رسول اللہ اور، کیونکہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کو پوچھ پوچھ کر کھلائے، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ 1-2 مرتبہ اس کے بعد انکار کرے۔ یا رسول اللہ اور نہیں، سفر میں اللہ بڑا ہے، یہاں کھلانے والا وہاں بھی کھلائے گا۔ ذخیرہ نہیں میرے پاس۔ پھر میں نے مکھی سے پوچھا تم شہد بناتے کیسے؟ آخری باتیں سنو، اس کے بعد حضرت ابو سیری کا واقعہ بھول دو۔ اصل میں اللہ بنانے والے ہیں، مجاز۔ شہد بناتے کیسے؟ مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بڑی عجیب و غریب زندگی ہے، ہماری ایک جماعت کی ایک امارت ہوتی ہے، ہمارا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، ہم ایک گھر بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، اور وہ کمرے بھی ایسے کہ سائنس آج تک پہچان نہ سکی وہ کون سا علم ہے مکھی کو جو اتنے خوبصورت کمرے بناتی ہے۔ دنیا کی انجینئرنگ جہاں ختم ہوتی ہے، ایک مکھی کی انجینئرنگ وہاں شروع ہوتی ہے۔ کیا نظام ہے! اور ہم جاتے ہیں صبح اٹھ کر جاتے ہیں، صبح کرتا ہوں، وہ بنگلور کے صبح نہیں، 11 بجے صبح فجر کے وقت اٹھ کر جاتے، پھل پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ ہر پھل میٹھا نہیں ہوتا، ہر پھول میٹھا نہیں ہوتا، ہر رس میٹھا نہیں ہوتا، بعض میٹھے، بعض پھیکے، بعض کڑوے۔ ارے اچھی چیز بھی کڑوی ہوتی ہے، کریلا اچھی چیز کڑوی لیکن فائدہ، لیکن رس ہے تو چوس لیتے ہیں، ملا ملایا رس لے کر آتے ہیں۔ ہمارے چھتے کے گیٹ میں برابر بادشاہ اور ملکہ رہتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے، ٹیسٹ۔
پاک جگہ میں بیٹھ کر آئے کہ غلیظ جگہ میں؟ پاک جگہ میں بیٹھ کر آئے، اندر جانے کا پرمیشن ملتا ہے، غلیظ جگہ پر بیٹھ کر آئے، نو چانس، اسی وقت دونوں مل کر ڈنک مارتے ہیں، ہم مر کے نیچے گر جاتے ہیں، نیچے گری ہوئی مکھیاں وہی حشر ہے ان کا۔ ہم جا کر وہ پھیکا، وہ معمولی میٹھا، وہ کڑوا پاکیزہ رس ہمارے اپنے کمرے میں رکھ کر پھر لانے کے لیے جاتے ہیں، لے کر آنے سے پہلے ہمارا بادشاہ اور ہماری ملکہ اس رس پر، آپ پر درود پڑھ کر پھونکتے ہیں تو وہ رس شہد بن جاتا ہے۔ باہر کا رس اندر لا کر درود پڑھتے ہیں تو شہد بن گیا۔ اگر ہم خود درود پڑھیں گے ہماری زندگیاں کتنی میٹھی ہو جائیں گی۔ پڑھو درود پڑھو، استغفار پڑھو، نماز پڑھو۔ تعویذات سے ٹینشن دور نہیں ہوتے، ان اعمال سے ٹینشن دور ہوتے ہیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ بچپن میں پڑھتے تھے، نہیں ہم لگا؟ ارے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، یہ تو مشہور ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ پڑھتے رہنا، ایک 4-5 دن عادت پڑ گئی، تمہیں نہیں بھی پڑھیں گے تو زبان کہے گی پڑھ، عادت بن جاتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوتی ہیں درود پڑھنے سے، راحتیں حاصل ہوتی ہیں، شفا، دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں، جس کا کام نہیں ہوتا درود پڑھنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے، بند راستے کھل جاتے ہیں۔ ارے درود پڑھ کر انبیاء کو راستے ملے، کیا ہم غلامان محمد کو نہیں ملیں گے؟ آدم کی توبہ درود کے صدقے میں قبول، نوح کی کشتی کو نجات درود کے صدقے میں، حضرت موسیٰ، اللہ تو صاف فرمایا موسیٰ تم اگر میرے سے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم اس پر درود پڑھو جس کے صدقے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ایسی کیسی باتیں ہیں؟ پڑھیں، یہ ترغیبی جلسہ ہے، پھر آئندہ اور ایک نظام ہوگا۔ یہ پہلی مجلس 1 کروڑ کی، آئندہ مجلس 2 کروڑ کی انشاءاللہ، اس کے بعد کی مجلس 3 کروڑ کی۔ اتنے انعامات دینا کیا بول کر فکر کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنا ہمارا کام، انعام کا انتظام کرنا اللہ اس کے رسول کا کام، ہو جائے گا کوئی اللہ کا بندہ۔ اور یہ جتنے انعامات لیے نہیں اس کی حفاظت کرو، اسے فرنٹ میں ڈسپلے میں رکھو، دکھاوا نہیں، یہ انعام ہے، انعام سمجھ میں ہی بات ہے، ٹرافی معمولی بات نہیں ہے، اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے ہو گئی، محبت سے۔ غرض اللہ ہم تمام کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ شرف الدین بوسیری جب قریب گئے، آقا نے فرمایا شرف الدین اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو گئے۔ خود حضرت شاہ شرف الدین فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ آقا کے جسم مبارک کا مجھے احساس ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا شرف الدین ہماری محبت میں تم نے جو نعت لکھا ہے اسے پڑھو۔ 170 اشعار حضرت شاہ شرف الدین مجلس نبوی میں پڑھتے ہیں، صحابہ داد دیتے ہیں، صحابہ داد دیتے ہیں۔ اسی اشعار میں سے یہ مشہور شعر ہے
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہی آقا خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے، داد 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 داد. آخر میں آقا نے پوچھا شرف الدین مانگو، ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہو، پوچھو ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیں. یہ عاجز کا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال، مدینے میں حاضری کی بڑی خواہش ہے، کالج میں مبتلا ہوں، جہاں دوا نہیں وہاں آپ کی نظر رحمت دوا بن جاتی ہے، ذرا ایک نظر ڈال دیجیے. لکھا ہے کہ آقا کے جسم مبارک میں اس وقت جسم میں جو چادر تھی، آقا نے وہ چادر اٹھا کر شرف الدین بوسری کے اوپر اڑایا، کہا کہ جاؤ شرف الدین بہت جلد ملاقات کرنا. آقا کی اجازت ملی، نکلے. نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ الحمدللہ پورا جسم سلامت ہو چکا ہے، اور خواب میں جو چادر اڑائے تھے نا وہ جسم میں پڑی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ادا کیے، فوراً فجر کی نماز کے لیے رات کے اندھیرے میں مسجد کو نکلے. راستے میں اور ایک بزرگ مل گئے، حضرت ابو الرجا رحمت اللہ علیہ. دونوں مل کر مسجد کو گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو الرجا نے کہا بھائیو بیٹھو، شرف الدین قصیدہ پڑھیں گے. حضرت شرف الدین نے پوچھا میں قصیدہ لکھا سو حضرت تم نہ کیسا معلوم؟ حضرت ابو الرجا نے کہا کہ شرف الدین رات کو تم مجلس نبوی میں جب پڑھ رہے تھے وہ مجلس میں میں بھی تھا. نعت پڑھنا، داد دینا یہ محبت ہے، درود پڑھنا تو محبت کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں سب ارادہ کر لیں، لائیو ٹیلی کاسٹ میں جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں سب ارادہ کر لیں. یہ نہ سوچے کہ بھائی اب ہمیں ارادہ کریں گے، ہمیں پڑھیں گے، ہم نہ اعزاز ملے گا کہ نہیں ملے گا. نام بھیجئے انشاءاللہ تعالی مولانا منیر صاحب کے پاس، اور اپنا کیا کہتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھے وہ تعداد بھی بھیجئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ مرتبہ بھی حضرت قبلہ عاشق رسول کے دست مبارک سے آپ کو بھی انعام ملے گا. کون سی بڑی بات ہے، پڑھنا بڑی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے تو انعام دینا کون سی بڑی بات ہو جائے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں منیر صاحب دامت برکاتہم کو اور ان کے تمام رفقا کو، جیسا کہ نام کیا ہے، حق شناس فاؤنڈیشن کے تمام ارکان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کام کا نتیجہ کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچ کر کام کرتے ہیں کہ کام کرنا ہمارا کام ہے، کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام خدمات کو قبول فرمائے. حضرت امیر شریعت کی خدمت میں معذرت چاہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم حضرت والا کے بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ حضرت والا نے اپنا قیمتی خطاب ہم سے فرمایا اور ہماری ہمت افزائی فرمائی، اور ہم سب حضرت کو امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پھر سے ہم درود پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ.